जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और खुदावंद आपको अपने जाहो जलाल में बाकसरत बाबरकत इस्तेमाल करता जाए और आप खुदावंद के जोरे बाजू के नीचे अपनी जिंदगी गुजारने वाले हो। हालेलुया, आमीन। सबसे पहले मैं अपने भाइयों का शुक्रगुजार हूँ। आज हमें ज्वाइन किया है जदाउन भाई ने, ओरिया भाई ने, मैथ्यू भाई ने, और ऑनलाइन जो हमारे साथ व्यूअर्स जो इस वक्त ऑनलाइन शामिल है, हमारी सिस्टर हैं, सिस्टर साइमा है, सिस्टर गुलशन है, और भी एक दो सिस्टर, मुझे उनका नाम नहीं पता। लेकिन खुदावंद आपको हमेशा अपनी पनाह में रखे। खुदावंद नौजवानी के दिनों में अपने लोगों को, अपने बेटों को याद फरमाता है और उन्हीं के लिए अपना कलाम बचाए रखे है कि ये कलाम आगे आने वाली नस्लों तक इनके जरिए पहुंचाया जाए। तो खुदावंद इस सोर्स को अपनी पनाह में रखे, अपने जाहो जलाल के इस्तेमाल करे। दोस्तों, आज आपने पोस्ट सभी ने देखी है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया लोगों ने और बहुत ज़्यादा इनबॉक्स पे मुझे मैसेजेस भी आए, व्हाट्सएप पे आए, पर्सनल नंबर पे आए। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, क्योंकि आज का टॉपिक है ही ऐसा एक यूनिक और नायाब। शायद आप लोगों में से बहुतेरों ने इस बात को पहली बार सुना हो कि जब ऐश फाल में औरत पकड़ी गई और वो यीशु मसीह के पास लाया गया उन्हें, तो उन्होंने ज़मीन पर क्या लिखा। याद रखिएगा दोस्तों, बाइबल मुकद्दस में ऐसा कुछ भी दर्ज नहीं है कि उन्होंने लिखा क्या। हम जब अपने पास से जब क्यासिराइयाँ लगाते हैं, जैसे आज हमने सुना कि, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि खुदावंद यीशु मसीह उनके गुनाह लिख रहे थे। आप मुझे एक बात बताएं, एक बंदे के गुनाह कितने होंगे? बालों से भी ज्यादा गुनाह है। तो इतने लोग थे, तो एक एक करके वो सबके कितनों के गुनाह गिनाता होगा। हम अपनी तरफ से कुछ भी क्यासिराइयाँ नहीं लगा सकते। हमें बाइबल में से देखने के बाइबल इसके बारे में हमें क्या तशरीह करती है, क्या तफसीर बयान करती है। नंबर एक, क्या लिखा, और नंबर दो, आखिर जमीन पर लिखा ही क्यों? आखिर जमीन पर लिखा ही क्यों? तो इन दोनों भेदों को, मुकाशफात को आज हम खुदावंद की रूह से देखेंगे, खुदावंद के कलाम में से देखेंगे कि खुदावंद क्या फरमाना चाहता है। और इस भेद से जब पर्दा खोलेगा तो मेरा ईमान है बहुत तेरे लोग तौबा करेंगे और खुदावंद की राह पर चलेंगे। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इस इस्तबाक को पढ़ते हैं। मशहूर ज़माना आयत हम देखेंगे, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, जिसमें ये पूरा वाक़या एकदम करेक्टली दर्ज है। हमें आसानी से मिल जाता है कि कैसे खुदावंद फरमाता है कि मैं लोगों से कैसे मोहब्बत करता हूँ और कितनी मोहब्बत करता हूँ। दोस्तों, आपको मिल जाएगा कि ज़नाकार औरत के बारे में मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील, यीशु मसीह की इंजील मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई, और उसका 8वां बाब आप स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं। उसका 8वां बाब जहाँ पर यह दर्ज है, एक काम करिएगा, आप लोग सुने, आप लोग सुने, बंद करें। मैं आपको नोट्स दे दूंगा, आप उसी से देख लीजिएगा, और ये सारे आयतें मुकद्दसा मेरे पास है। ग्रेट है, जबरदस्त, जाइए सुनिए। अब सुनिएगा गौर से कि इस पूरे पैसेज में लिखा क्या है, फिर आपको एक एक चीज बताई जाएगी कि खुदावंद क्या कहना चाह रहे हैं। 8वें बाब की पहली आयत हम 11वीं आयत तक पढ़ेंगे। इस पूरे पैसेज को गौर से सुनिएगा, कलाम खुदा में इस इस्तबाक में क्या मरकूब है। मगर यीशु जैतून के पहाड़ को गया, सुबह सवेरे ही वो फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। और फकीह और फरीसी एक औरत को लाए जो ज़ना में पकड़ी गई, और उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, ए उस्ताद, ये औरत ज़ना में ऐन फेल में पकड़ी गई है। तौरेत में मूसा ने हमको हुक्म दिया कि ऐसी औरत को संसार करें। बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? उन्होंने उसे आजमाने के लिए ये कहा ताकि उस पर इल्जाम लगाने का कोई सबब निकाले। मगर यीशु झुककर उंगली से जमीन पर लिखने लगा। जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले इसको पत्थर मारे। और आगे लिखा है, फिर झुककर, दूसरी बार, फिर झुककर जमीन पर उंगली से लिखने लगा। वो ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और औरत वहीं बीच में रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, ऐ औरत, ये लोग कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर इल्जाम
हुक्म, क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा, ए खुदावंद, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना करना। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। अब दोस्तों, इस इस्तबाक को आपने सुना, बड़े गौर और खौफ से सुना। बचपन से हम लोग इस इस्तबाक को, इस कलाम खुदा को, इस कलाम हक को सुनते आ रहे हैं। अब इसको गौर से सुनने का मकसद ये था कि आपको एक एक चीज का पता चलेगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इसमें टू दी पॉइंट वर्स है क्या। शुरू से पढ़ते 5वीं आयत में, तौरात में मूसा ने हमको हुक्म दिया कि ऐसी औरत को संसार करें। क्या करें? संसार करें। बस इस औरत की निस्बत क्या कहता है? अब एनफेल में यानी कि ज़नाकारी के सिलसिला में एक औरत को पकड़ा गया, उसको यीशु मसीह के पास लाया गया और यीशु मसीह के पास लाकर उसे कहा गया, क्या उस्ताद ए रब्बी, हमें बता कि इस औरत के साथ क्या किया जाए जो कि किताबे मुकद्दस में मुकद्दस मूसा की मुआफ़त लिखा गया है कि इसको संसार करें। अब खुदा क्या फरमाता है या खुदावत क्या फरमाता है? हमारा टॉपिक है कि वो झुककर जमीन पर कुछ लिखने लगा। वो क्या लिखता है और लिख ही क्यों रहा है? भाई जो लिख रहा है जमीन पर वो मुंह से बोल दे। अच्छा चले, अब लिख रहा है तो किसी डंडे से लिख दे, किसी कलम से लिख दे, जमीन पर किसी पत्थर से लिख दे, हाथ से ही क्यों लिख रहा है? लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस मुकाशफा से पर्दा उठाने से पहले मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहता हूं। आज हमारे बहुतेरे लोग समझते हैं कि यहूदियों ने खुदा की शरीयत को ऐसा 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 करके लफ्ज खतना पे आ जाते हैं, लफ्ज सबत पे आ जाते हैं और इस बात में भी खुदा की शरीयत की बदनामी करने की पूरी कोशिश करते हैं। ये खुदा की शरीयत को जलील करने की पूरी कोशिश करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, मैं आपको एक ही आयत बताऊंगा, ये क्योंकि मेरा टॉपिक नहीं। यहाँ पर फकीह फरीसी जो है वो खुदा के टोटली मुखालिफ है। एक तो शरीयत वो है जो खुदा ने मुकद्दस मूसा को दी, जिसमें 613 हुक्म आते पूरी 5 किताबों में। लेकिन एक शरीयत ऐसी थी जिसे ये सीना बा सीना शरीयत कहते हैं। मिसाल के तौर पे पहाड़ पर शरीयत मिली, आप सभी जानते हैं, वो इलाही शरीयत थी, खुदा ने दी। लेकिन वो कहते हैं कि देखें 40 साल बियाबान में खुदावंद मूसा से वैसे भी बातें करता रहा। अब जो वैसे बातें वो करता रहा, सीना बा सीना यानी फेस टू फेस बातें करता रहा, वो खुदा ने हम पर उजागर किए। और आप देखेंगे उनकी तालमूद की किताब, मिशना की किताब, हकारा की किताब, कबाला की किताब, इतनी इतनी मोटी किताबें और कई हजारों किस्म के शरीयत के अहकामात हैं, जिनमें आप एक मिसाल देखते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जो अंदर जो चीज अंदर जाती है वो इंसान को गुनाहगार नहीं करती, लेकिन जो बाहर आती है वहां पर हमारे लोग ये समझते हैं कि हराम हलाल जो मर्जी जो दिल करता है खाई आओ और ना तुसी कुछ खराब नहीं होता। लेकिन खुदावंद इसी के नीचे कहते हैं कि मैं तुम्हारे बुजुर्गों की रवायतों के बारे में कह रहा हूँ। बर्तन धोने की रवायत, हाथ धोने की रवायत, इन्होंने अपनी रवायतें खुद ही बनाई थी और नाम पता किसका लेते थे कि मूसा को जो खुदा ने फेस टू फेस, अब उसका सबूत कोई नहीं। मैं आपके सामने आऊं, मैं कहूं मैं रब्बी हूं और मुझे सीना बा सीना जो मूसा और खुदा के साथ 40 साल, कुछ छोटा टाइम पीरियड नहीं है, 40 साल बातें रही। उनमें से एक बात ये भी थी कि ये जो बाइबल है मैं इसको 10 बार हाथ धोकर फिर पकड़ूं और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये गुनाह है। इसी तरह की कई हजार शरीयतें इन यहूदियों, फकीह फरीसियों, बहुतेरों ने बना छोड़ी थी, जिसका खुदा से कोई लेना देना नहीं। अब ये करते क्या थे कि जो देख ले वो तो ज़नाकारी है, लेकिन जो ना देखे, जो देख ले ज़नाकारी, लेकिन ये कहते थे कि जो कर ले ज़नाकारी, लेकिन जो देख के करे वो नहीं है, ये कहते थे। लेकिन आज हमारे बहुतेरे क्रिश्चियन जो है वो भी अपने चर्चिस के अंदर यही कहते हैं। वो कहते हैं पुराने नामे में तो ये आयत नहीं थी, लेकिन गिनती 19 बाकी आयत लिखी है, कुछ काली भेड़ों ने आके इस शरीयत को बदला, इस शरीयत को तोड़ा मरोड़ा, और फिर यीशु मसीह कहते हैं कि नहीं, जो देखकर ज़ना करे वो भी ज़ना है। पीछे ये लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह पुराने नामा से सारी आयतें दे रहे थे। चले हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये वही फकीह फरीसी है जो खुदा की शरीयत को तोड़ते मरोड़ते हैं।
خدا کی شریعت کو بدنام کرتے ہیں. اب مثال کے طور پہ سوال پیدا ہوتا ہے, کیا موسیٰ نے کہا کہ عین فعل میں کوئی عورت پکڑی جائے تو اسے سنسار کرو؟ سوال تو پہلے یہ پیدا ہوتا ہے, یہ کہہ کون رہا ہے؟ یہ فقیہ اور فریسی کہہ رہا ہے, کیا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں؟ کیا موسیٰ کہہ رہا ہے؟ کیا پولوس کہہ رہا ہے؟ کیا پطرس کہہ رہا ہے؟ کیا یوحنا کہہ رہا ہے؟ نہیں دوستو, یہ فقیہ فریسی کہہ رہے ہیں جو گول یہودی تھے. ایک تو سارے خدا کے نبی رسول یہودی اور قوم بنی اسرائیل سے تھے, لیکن یہ کچھ اس طرح کی یہودی ہے. مثال کے طور پہ آج آپ نے مسیحیوں میں دیکھا ہوگا جو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے, بت بناتے اور کہتے ہیں یہ کون ہے؟ یسوع مسیح. تصویر بناتے اور کہتے ہیں کون ہے؟ یسوع مسیح. نچو تے تہاڈے اندر کی ہے خدا دا روح, تے جڑا نہ نچے اور اندر کوئی نہیں. یہ شریعت, یہ حکم خدا نے تو نہیں دیے, یہ کس نے دیے؟ یہ ہم نے خود اپنی طرف سے بنائے ہوئے. اور ابلیس کے بارے میں خداوند کہتا ہے یہ اپنی طرف سے باتیں بناتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ اپنی طرف سے باتیں بناتا ہے. یہاں پر فقیہ فریسی کیا کہہ رہے ہیں کہ شریعت میں لکھا ہے, موسیٰ نے کہا کہ عورت کو کیا کیا جائے؟ سنگسار کیا جائے. لیکن دوستوں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جھوٹ ہے. یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ شیطان کے بیٹے اپنی ہی طرف سے باتیں بناتے ہیں. اور آگے ہی لکھا ہے, آپ نے آیت میں غور سے نہیں پڑھا, سنا ہوگا 6 آیت میں, انہوں نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا تھا. گویا یہ بات سچ ہے ہی نہیں. یہ یسوع مسیح کو آزما رہے تھے, اور ایک بات میں نہیں تھے آزما رہے, یاد رکھیے گا, کئی باتوں میں آزما رہے تھے. سلسلہ ایک ہے, انوائرمنٹ ایک ہے, سنیریو ایک ہے, کیا؟ زناکار عورت. لیکن اب سنیے گا کس کس بات میں آزما رہے تھے یسوع مسیح کو. نمبر 1 کہا کہ موسیٰ نے کہا اس کو سنسار کرو. نمبر 1 یہی سنساری کے اوپر, اس کو ماننے کے اوپر آزما رہے تھے کہ دیکھیے ان کو پتا بھی ہے کہ نہیں, ایک ہی کہتا ہے. نمبر 2 جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ موسیٰ کی شریعت پہ لکھا ہے, اب وہ یہ بھی آزما رہے تھے اس کو دیکھنے کے لیے کہ انہوں موسیٰ کی شریعت کا پتا بھی ہے کہ نہیں. بھلا کیوں؟ وہ یسوع مسیح پر الزام کیوں لگانا چاہتے تھے؟ یسوع مسیح کو کیوں آزما رہے تھے؟ یسوع مسیح کو کیوں مارنا چاہ رہے تھے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ یسوع مسیح کو پتھر اس لیے مارنا, سنسار کرنا اور چیرنا چاہ رہے تھے کہ یہ اپنے آپ کو کیا بناتا ہے. کوئی پورا کر سکتا ہے اس آیت کو؟ یہ اپنے آپ کو کیا بناتا ہے؟ میرے ساتھ سنیے گا غور سے. نہیں, یہ غلط ہے. سنیے گا, ٹو دی پوائنٹ. کافی حد تک صحیح ہے لیکن ٹو دی پوائنٹ سنیے گا. یوحنا 10 باب اور اس کی 33 میں یہودیوں نے اس سے جواب دیا, اچھے کام سے نہیں. یسوع مسیح کہتے ہیں کیا تم مجھے اچھے کاموں سے مارنا چاہتے ہو, اچھے کاموں سے سنسار کرنا چاہتے ہو؟ تو یہودیوں نے اس سے جواب دیا, اچھے کام کے سبب سے نہیں بلکہ کفر کے سبب سے تجھے سنسار کرتے ہیں, اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے. آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے, خدا کے برابر نہیں, اپنے آپ کو خدا بناتا ہے. ہم اسی لیے تجھے مارنا چاہتے ہیں, ہم اسی لیے تجھے پھاڑنا چاہتے ہیں. اور ہمارے یہاں پہ وٹنس کے بہن بھائی جو کہتے ہیں یسوع مسیح خدا نہیں, اس کا مطلب ہے انہوں نے بھی پتھر اٹھائے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ بھی یسوع مسیح کو خدا نہیں مانتے. ہمارے غیر قوم کے بہن بھائی جتنے بھی ہیں وہ بھی یسوع مسیح کو خدا نہیں مانتے, تو وہ بھی ہاتھ میں کیا پکڑے ہوئے؟ پتھر. یہ وہی فقیہ فریسی ہیں, یہ وہی کالی بھیڑے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو خدا کے اس وقت بھی خلاف تھے اور آج بھی خلاف ہیں. یہ اسی لیے خداوند یسوع مسیح کو مارنا چاہتے تھے. اب ہم بڑھتے ہیں, جھکنے کو تو دیکھیں گے لیکن پہلے اس بات پر آتے کہ کیا خدا نے یا موسیٰ نے یہ شریعت دی کہ عورت عین فعل میں پکڑی جائے اور اسے سنسار کر دو یا مار دو؟ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے وہ یسوع مسیح کو آزما رہے تھے. تو میرے ساتھ دیکھیے آپ شریعت کی کتاب میں سے خروج کی کتاب, اس کا 22واں باب اور اس کی 16 سے 17ویں آیت. غور سے سنیے گا دوستو, خروج کی کتاب اس کا 22واں باب اس کی 16 سے 17ویں آیت میں جو عورت زناکار یا مرد ہوتا ہے اس کے ساتھ کرنا کیا چاہیے, سنیے گا غور سے. اگر کوئی آدمی کسی کنواری کو جس کی نسبت نہ ہو پھسلا کر اس سے مشاورت کرے تو ضرور ہی اسے مہر دے. آپ نے اکثر ہمارے دین اسلام کے بہن بھائیوں میں سنا ہوگا شادی کے نام حق مہر ہوتا ہے, جنہوں جیسا ہی کہتے ہیں حق مہر دے اور اس سے بیاہ کرے. لیکن اگر اس کا باپ ہرگز راضی نہ ہو کہ اس لڑکی کو اسے دے تو وہ کنواریوں کے مہر کے موافق اسے نقدی دے. یہاں پہ آپ نے پڑھا
کہ اگر کسی لڑکی کا زنا ہو تو اسے مار دو، اسے سنسار کر دو، اسے آگ لگا دو. سنا آپ نے؟ خدا کی شریعت تو یہ کہتی نہیں ہے. آزمایا خداوند یسوع مسیح کو کہ نہیں؟ اب آگے بڑھیے. آگے جب بڑھتے ہیں احبار کی کتاب اس کا 19واں باب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ کالی بھیڑیں کتنی گھٹیا تھی، اور یہ آج ہمارے مسیحیت کے اندر بھی ہے. کیسی کیسی شریعت خدا کی بنا کے یہ رکھے ہوئے کہ بات جو کی کہنے آئی پڑھی تو نے بائبل ہے نا بھائی، جو بھی پڑھی تو بائبل پکڑی تو خدا نے تو کہا ہے بھیڑ کی شکل میں بھیڑیے ہوں گے، افی کی نسلیں ہوں گی، سانپ کے بچے ہوں گے، کتے اور سور ہوں گے. یہ کن کو کہا ہے؟ یہ ان کو کہا ہے جو اس کلام خدا کو خراب کرتے ہیں، اس وقت بھی اور آج بھی. تو سنیے گا احبار 19واں باب اس کی 20 سے 21ویں آیت. احبار 19واں باب اس کی 20 سے 21ویں آیت میں کیا لکھا ہے اس کلام خدا کو غور سے سنیے گا. اگر کسی عورت سے صحبت کرے، اگر کوئی مرد کسی عورت سے صحبت کرے تو لونڈی، اگر وہ جو لونڈی یا کسی شخص کی منگیتر ہو اور نہ اس کا فدیہ ہی دیا گیا ہو اور نہ وہ آزاد کی گئی ہو تو ان دونوں کو سزا ملے، لیکن وہ جان سے مارے نہ جائیں. ایتھے کے اندر پھاڑ کے کی کر دو جی. آپ دیکھ رہے کیسے یسوع مسیح کو آزما رہے تھے. یہ وہ کہہ رہے ہیں ان کو سزا تو دیں، اب سزا بھی آگے لکھی ہے، لیکن ان سے جان سے مارا نہ جائے. اب آگے لکھا ہے اس لیے کہ وہ عورت آزاد نہ تھی اور وہ آدمی اپنے جرم کی قربانی کے لیے خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے حضور ایک مینڈا لائے اور اس کے جرم کی قربانی ہو. قربانی دو، آپ فدیہ دو، آپ پاک ہو جاؤ گے. لیکن مارنے کا حکم ابھی تک ہمارے پاس نہیں آیا. اس کے بعد آپ دیکھیں استثناء کی کتاب اس کا 22واں باب، استثناء کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی 28 سے 29 آیت. غور سے سنیے گا دوستو اس استفاد میں کیا لکھا ہے. اگر کسی آدمی کو کوئی کنواری لڑکی مل جائے جس کی نسبت نہ ہوئی ہو اور اگر اسے پکڑ کے اس سے صحبت کرے تو دونوں کو پکڑا جائے، دونوں کو پکڑے جائے، اور وہ مرد جس نے اس سے صحبت کی ہو لڑکی کے باپ کو چاندی کے 50 مسکال دے اور وہ لڑکی اس کی بیوی بنے، کیونکہ اس نے اسے بے حرمت کیا اور وہ اسے اپنی زندگی بھر طلاق دینے نہ پائے گا. ابھی تک آپ کو سنسار کا آیا کوئی ورڈ، کوئی سینٹینس؟ یعنی کہ کنواری لڑکی اگر کسی کو ملے مرد کو اور وہ اس سے مشابہت کرے، ہم بستری کرے، تو یا تو اس کو افزانہ دو، اس کے پیسے دو، تو نہیں تو اس کی شادی کراؤ، اور اگر پھر بھی نہیں تو شادی کراؤ تو لیکن طلاق بھی نہ ہو. اس بندے کی سزا یہ ہے کہ اب اس کی طلاق بھی نہیں ہوگی، یعنی کہ زندگی بھر تیری بیوی ہے. یہاں پر ہمیں کوئی موت کا سلسلہ نہیں ملتا. تو آپ دیکھیے وہ فقی فریسی پنجابی تو کہتے ہیں کتنے لیچڑ تھے، کتنے گناہ میں ڈوبے ہوئے تھے کہ جو زمین پر خدا ہے اس پر الزام لگانے کے لیے اسے آزما رہے ہیں اور خدا کی شریعت بھی بگاڑ دیا، خدا کی شریعت کو ہی بگاڑ دیا. لیکن اب ٹو دی ورسٹ پوائنٹ جو ہے وہ سنیے گا. استثناء کی کتاب اس کا 22واں باب اس کی 22ویں آیت میں یہاں پر موت کا ذکر ہے. اگر مرد کسی شوہر والی عورت، سنیے گا یہ لفظ، کون سی عورت؟ شوہر والی عورت، یعنی شادی شدہ شوہر والی عورت سے زنا کرتے پکڑا جائے تو وہ دونوں مار ڈالے جائیں. اب یہاں پر بھی لکھا ہے مار ڈالے جائیں، سنگسار نہیں. کیا لکھا ہے؟ مار ڈالے جائیں، یعنی وہ مرد بھی جس سے اس عورت نے صحبت کی اور وہ عورت بھی یوں تو اسرائیل میں سے ایسی برائی کو دفع کرے گا. اب خداوند نے یہاں کہا، لیکن پیچھے خداوند کیوں چھوڑتا گیا؟ ٹو دی ورڈس پوائنٹ آپ دیکھیں تو وہاں پر عورت پہلی بات تو غلام تھی، دوسری بات کنواری تھی، تیسری بات اس کا فدیہ نہیں دیا گیا، اور اسی لیے یہ عورت آزاد ہے، یہ شادی شدہ ہے. یہ قوم بنی اسرائیل کو سمجھتی ہے، وہ عورتیں نہیں سمجھتی، وہ کنواری یعنی ٹین ایجرز میں آ جاتی ہیں. نمبر 2 ان کا فدیہ نہیں دیا گیا، یعنی کہ وہ ابھی عقل ان کی نہیں ہے، ان کے اوپر گناہ نہیں گنا جاتا. نمبر 3 وہ غلام ہے، غلاموں کے اوپر خدا کی شریعت نہیں تھی، بنی اسرائیل کے لیے تھی. اگر وہ اسے ایکسیپٹ کریں وہ الگ بات ہے. اور نمبر 4 بائبل میں لکھا وہ آزاد ہے، یہ آزاد ہے. اب یہ آزاد ہے اور خداوند میں اس کا نکاح باندھا گیا، یہ خداوند کی شریعت کو سمجھتی ہے.
اب بائبل میں لکھا ہے سبت کے دن جو لکڑیاں چگنے جاتا ہے، اسی کے اوپر آپ گنتی کی کتاب دیکھتے ہیں 15واں باب اس کی 32 آیت، کہ جو بے باک ہو کر گناہ کرے وہ کیا کیا جائے؟ جان سے مارا جائے۔ لیکن سبت کو ہم اتنا توڑتے مروڑتے کہتے ہیں کہ دیکھیں یار ایک بندے نے لکڑیاں چکی تھے خدا نے مار چڑھیا، تو کیا خدا نے غلط کیا؟ بھائی صحیح کیا، خدا جو کرتا ہے وہ بالکل صحیح کرتا ہے۔ یہاں پر بھی خدا فرما رہا ہے کہ تیری قوم بنی اسرائیل سے یہ لعنت دفع ہو جائے، یہ نہ ہو اس لعنت کے ذریعے سے میں تیری پوری قوم کو برباد کر دوں، تیری نسل کو مار ڈالوں۔ یہ زناکاری کی گندی بدرو کو مارنا ضروری ہے، لیکن لفظ سنسار یہاں نہیں لکھا۔ ہو سکتا ہے تلوار سے مارتے ہو، پھانسی دیتے ہو، صلیب دیتے ہو، لیکن دیکھیں کیسے کیسے لفظوں سے آزمایا گیا خداوند یسوع مسیح کو۔ تو دوبارہ ہم وہاں پر آتے ہیں، یہاں پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو آزمانے کے لیے انہوں نے خدا کی شریعت کو بھی توڑ مروڑ دیا۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ زناکاری کے لیے مرد کا ہونا بھی لازمی ہے، لیکن یہاں تو مرد ہے ہی نہیں، یہاں تو مرد ہے ہی نہیں، تو بھائی پھر دونوں کو کیسے مارے؟ اب ایک اور بات سنیے گا، یہ بھی جو عورت ہے یہ بھی ہو سکتا ہے پلانٹڈ کی ہوئی۔ مثال کے طور پہ میں نعمان کو کہا یار نعمان میں تیرا سر پاڑنا، تو آ بندے پہ الزام لانا ہے، پولیس کو چالنے ہیں، میں اس کا سر پاڑ دوں گا، لے جاؤں گا، 2 گواہ بھی لے لوں گا، ہاں بھائی انہوں نے جداؤں نے اس بندے کا سر پاڑا ہے، تو کیا ہوگا؟ تم اندر بھائی گواہ بھی ہے، سر بھی پھٹا ہوا ہے۔ یہ عورت پلانٹڈ کی ہوئی تھی، اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے ان کو کہا، میں آگے چل کے اس کو بتاؤں گا اور زیادہ کلیئر کروں گا، یہ عورت بھی ملی ہوئی تھی ان کے ساتھ۔ یہ عورت بھی کیسے ملی ہوئی تھی؟ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آئی کہ کیسے خدا کی شریعت کو توڑ مروڑ کر یسوع مسیح کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اب آگے جب آپ دیکھتے ہیں کیوں پلانٹڈ تھی، اب یہ اگر خدا کے حکم ہوتا تو 10ویں آیت میں لکھا یسوع نے سیدھے ہو کر اس عورت سے کہا کہ کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا۔ یسوع یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کسی نے تجھ پر خدا کی شریعت کا حکم نہیں لگایا، نہیں، اس نے کہا کہ کسی نے تجھ پر، یعنی کہ اپنا جڑا انہاں دا غبار سی، اپنا جڑا انہاں دا فیصلہ سی، وہ لانا والا کوئی بھی نہیں، یعنی جو انہاں دی دل دی مراد سی وہ پوری کرنے والا کوئی نہیں۔ عورت کے لیے کوئی نہیں، سب چلے گئے۔ تو یسوع مسیح کہتا ہے جا میں بھی تیرے اسے کوئی حکم نہیں لاتا۔ اب گناہ نہ کرنا، اگر زناکاری کی ہوتی تو مرد کو بھی لے کر آتے، زناکاری نہیں نہ کی تو یسوع مسیح نے کہا میرے خلاف اب کوئی حرکت نہ کرنا، مجھے پھنسانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ تو جانتی ہی نہیں میں کون ہوں۔ تمام کائنات کے علم مجھ سے نکلتے ہیں، میں ادھر بیٹھا ہوا پاتال کی خبر لے لیتا ہوں، میں ادھر بیٹھا ہوا آسمان کی خبر لے لیتا ہوں۔ نیکودیمس کو کیا کہتا ہے خداوند یسوع مسیح؟ کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ ابن آدم وہ ہے جو اس وقت زمین پر اور آسمان پر ہے۔ ایک ہی جگہ پر ایک ہی وقت میں انسان پوری کائنات کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ وہ کہ وہ انسان نہیں بلکہ کون ہے؟ خدا ہے۔ اب آگے اور چلتے ہیں، اس کنکلوڈ کرتے ہیں اس بات کو فائنلائز کرتے ہیں۔ یسوع مسیح 2 بار جھکے، آپ نے پڑھا یا میں آپ کے سامنے پھر سے پڑھ دیتا ہوں۔ 6 آیت میں لکھا ہے انہوں نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا، آزما رہے تھے، وہ کیا کہا؟ آزمانے کے لیے اسے کہا، لیکن یسوع نے جھک کر انگلی سے لکھا۔ پہلے 6 آیت میں، پھر 8ویں آیت میں لکھا ہے اور وہ پھر جھک کر انگلی سے لکھنے لگا۔ 2 بار جھکا، کتنی بار؟ 2 بار جھکا۔ اب 2 بار جھکنے کا مطلب کیا ہے؟ گواہ کتنے ہونے چاہیے تو ان کی گواہی سچی ہو؟ 2 یا 3 گواہ ہو تو ان کی گواہی کیا ہو؟ سچی ہو۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس ایک ایک لفظ کے اندر حکمت بھری ہوئی ہے۔ کلام خدا کے ایک ایک لفظ کے اندر پوری کائنات سمٹ کے سمائی ہوئی ہے۔ 2 بار ایویں نہیں چک گیا، انہیں 2 بار چک کے دسیا کہ گواہ 2 ہونے چاہیے تھے اور یہ گواہی پوری ہوندی ہے۔ اب گواہی دے کس چیز کی رہا تھا؟ وہ 2 بار جھکا تو گواہی دے کس چیز کی رہا تھا وہ؟ اب سنیے گا غور سے کلام خدا۔ اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آ گئے، کہ 2 بار جھک کے انگلی سے لکھ رہا تھا۔ ہم نے ٹاپک کیا بنایا تھا کہ کیا لکھ رہا تھا؟ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی آئیڈیا لگائے، ہم اسٹوڈنٹ سے سارے، تو ہم بالکل ٹو دی ورڈز پوائنٹ پہ آ گئے ہیں۔ میں آپ سے مشکل سے 5 منٹ لوں گا۔ کیا لکھا ہوگا اندازاً؟ عورت کے گناہ لکھیں گے۔ عورت نے کیوں؟ اور کوئی کیا لکھا ہوگا اندازاً؟
ہو سکتا ہے وہی جو ہم نے آج سیکھا مردہ نے گناہ لیے ہوتے، مردہ نے تو گناہ ہی بڑے ہوتے ہیں، اتنے گناہ کے لے لیں، لیکن بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ نے بتایا اوریا بھائی سب کے گناہ لکھے ہو، ویری گڈ، یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے. جی نماز شریعت کی بات لکھی ہو، زبردست. جائیے سنیے حارث بھائی. تو سنیے گا دوستو، اب بائبل میں لکھا گیا کہ یسوع مسیح جھک کر لکھنے لگا. کتنی بار؟ 2 بار. اب کسی کو نہیں پتا وہ کیا لکھا. ہمیں اپنی قیاس سے رائیاں نہیں لگانی، جیسے ہم شروع میں بات کر چکے. آپ سے جب بھی کوئی پوچھے، کوئی ہمارے دین اسلام کا بھائی یا ہندو بھائی، ہو سکتا ہے آپ کو کنٹرڈکشن میں ایسا سوال کر لے کہ بھائی آپ مسیح ہیں، آپ بائبل پڑھ چکے، 32,000 آیتوں کو مطالعہ کیا ہوا ہے، آپ 1189 چیپٹرز کو پڑھ چکے ہیں، آپ خدمت کر رہے ہیں، تو آپ بتائیے کیا لکھا ہوگا. تو اگر ہم یہ اندازے لگائیں گے تو یاد رکھیے گا بڑی بری طرح پھنسیں گے، بڑی بری طرح پھنسیں گے ہم لوگ، بڑی بری طرح پھنسیں گے. کیسے؟ اگر وہ کہیں گے، جیسے مثال کے طور پہ ہم کہیں شریعت ہے، تو وہ سامنے سے پوچھ لے بول نہیں سکتا. یا اگر ہم کہیں کہ انہاں بندیاں دے گناہ لکھے سن، تو سامنے والا کہتے بول نہیں سکتا. یا ہم کہتے کہ عورت کے گناہ لکھیں، تو سامنے والا یہی سوال کرتے کہ بول نہیں سکتا، لے ہی کیوں؟ جو لکھا ہے اسے بیان کر دو. اب لکھا کیا ہے کہ 2 بار جھکا اور اس نے لکھا کیا کچھ پتا نہیں. یہ کائنات میں نہ پہلے کسی کو پتا تھا، نہ اب کسی کو پتا ہے، نہ آنے والے وقتوں میں کسی کو پتا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ خدا نے یہ ظاہر نہیں تھا کرنا کہ میں لکھ کیا رہا ہوں. خداوند یسوع مسیح نے یہ ظاہر کرنا تھا کہ تم مجھے مارنا چاہتے ہو، میں انسان نہیں ہوں، میں خدا ہوں. میری ایک ایک ایکٹ کو دیکھیے، میرے ایک ایک عمل کو دیکھیے. میں پانیوں پر چلتا ہوں، میں 5,000 کو کھلاتا ہوں، میں صلیب پر کہتا ہوں تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. کیا یہ انسان نبی رسول چرواہا مبشر کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اسے یہ دکھانا تھا کہ یہ ہاتھ اور یہ انگلی یہ کوئی عام ہاتھ نہیں، یہ کوئی عام انگلی نہیں. تیرا باپ فقیر فریسیوں، تم جو میرے پاس آئے ہو، تم لوگوں کا باپ موسیٰ جب میرے پاس آسمان پر آیا، جب میرے ساتھ آسمان پر تھا، تب میں نے اسی ہاتھوں سے یہ شریعت کو لکھا. میں اس شریعت کو لکھ رہا تھا، اس شریعت کو میں بیان کر رہا تھا. اور آج تم مجھے آزما رہے ہو، تم مجھے آزماتے ہو. میں تمہیں حرکت کر کے دکھاتا ہوں کہ میں ہوں کون. اور 2 بار جھکنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ پکی بات ہے کہ میں خدا ہوں. اور اسی لیے تم مجھے مارنا چاہتے ہو. دیکھو میں تمہیں پھر سے لکھ کے دکھاتا ہوں کہ یہ ہاتھ یہ وہ انگلی ہے جس نے احکام عشرہ کو لکھا، جس نے 10 حکموں کو لکھا. اور تیرا باپ موسیٰ توڑ کر آ گیا. میں نے پھر سے منگوائی ٹیبلٹس، میں نے پھر سے منگوائی وہ تختیاں، پھر اس پر انگلی سے لکھا. خدا اپنے ایک ایک ایکٹ سے، اپنی ایک ایک حرکت سے دکھاتا ہے کہ میں کون ہوں. لکھنا مین مقصد نہیں تھا، یہ دکھانا کہ یہ ہاتھ کون سا ہے. یہ وہی ہاتھ ہے جو کہتے ہیں میں نے تیرے لیے پرانے اعتبار میں لکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں پہ، اپنے جوڑے بازو پر، اپنے ہاتھ کے پروں پہ قوم بنی اسرائیل کو لاتا ہوں. اے قوم بنی اسرائیل، تجھے چھوٹے سے لے کے جب تیرے بال سفید ہو جائے، جب تو بوڑھا ہو جائے، میں تب بھی تجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے رکھتا ہوں. یسوع مسیح فرماتے ہیں یہ ہاتھ وہ ہے، یہ ہاتھ وہ ہے. خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں اس ہاتھ کو جانتا ہے تو. اے پاکیوں، اے فریسیوں، جو یوحنا 10 باب میں لکھا ہے تو تم مجھے کیوں مارتے ہو؟ 6 کاموں سے. انہوں نے کہا 6 کاموں سے نہیں، تو اپنے آپ کو کیا بناتا ہے؟ خدا بناتا. تو وہ کہتا ہے دیکھ لو میں خدا ہوں. یہ ہاتھ کوئی عام ہاتھ نہیں ہے. یہ وہی ہاتھ ہے جب ایلیا پہاڑ پر چڑھا دعا کرنے کے لیے 3.5 سال بیابان میں بارش نہ برسی. لوگ کبوتر کی بھیٹ کھاتے تھے، لوگ گدھے کا سر کھاتے تھے. ایک دم بحالی برباد ہو چکی تھی. خداوند فرماتا ہے کہ یہ وہ ہاتھ ہے. جب ایلیا اپنے شاگرد کو کہتا ہے جا کے دیکھ تو صحیح کہ بادل آیا، وہ کہتا ہے نہیں. پھر دوسری بار، پھر تیسری بار، پھر چوتھی بار، 7ویں بار جب آتا ہے تو کہتا ہے باپ، اے استاد، اے میرے خداوند، ایک ہاتھ جتنا بادل آیا ہے. یاد رکھیے گا دوستو، وہ ہاتھ جتنا بادل جب ایلیا کو پتا چلا تو ایلیا کہتا ہے بس میری دعا ختم، میری دعا کا جواب مجھے مل گیا. یہوہ خدا اب اس ملک کے اندر جل تھل کر دے گا. ہاللویا. خداوند فرماتا ہے کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے کل کائنات کو بنایا. یہ وہ ہاتھ ہے
جس نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے تراشا، یہ وہ ہاتھ ہے جس نے مقدس نوح کی کشتی کو بند کیا، اور یہ وہی ہاتھ ہے جس کے اندر کیل لگے، میخیں لگی، تمہاری بدکاری کی وجہ سے، میری بدکاری کی وجہ سے۔ اور یاد رکھیے گا آگے لکھا ہے جب ہم آج بھی گناہ کرتے ہیں، آج بھی گناہ کرتے ہیں، تو ہم خداوند کو اعلانیہ ذلیل اور مسلوب کرتے ہیں۔ ہم انہی ہاتھوں کے اندر دوبارہ کیل ٹھوکتے ہیں، اور یہ کسی عام انسان ہستی کے ہاتھ نہیں، یہ خود خدا کے ہاتھ ہے۔ سن لیں یہاں وٹنس والے، سن لیں جتنے مسیحی کانگریگیشن آف جوز والے ہیں، سن لیں جتنے توحیدی ہیں، سن لیں جتنی غیر قومیں ہیں جو یسوع مسیح کو خدا نہیں مانتے، یہ ان کے لیے خاص کر پیغام ہے، اور خاص کر ہمارے لوگوں کے لیے جو کم عقلے ہیں، جو ایسے عجیب لوگ ہیں کہ اس خدا کو نہیں پڑھتے۔ یہ کوئی ٹیکسٹ بک نہیں ہے، یہ خود زندہ خدا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے، خدا نے فرمایا کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ اور کلام ہی خدا ہے۔ یاد رکھیے گا دوستوں، کائنات میں سب سے بڑا گناہ اور جس کی معافی نہیں، وہ یہ ہے کہ روح کو نہ پڑھنا، باپ کو نہ پڑھنا، بیٹے کو نہ پڑھنا، یعنی الوہیم خدا کو نہ پڑھنا۔ اس گناہ کی معافی نہیں۔ 24 گھنٹوں میں خداوند کو ٹائم دیجئے، ورنہ خدا آپ کی نسلوں کو پھاڑنے کی قدرت رکھتا ہے، خدا آپ کی نسلوں کو برباد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ پہلے تیسری چوتھی نسل، پھر 10 پشتوں تک برباد کرتا ہے۔ کیا آپ کو اچھا لگے گا آپ کی وجہ سے آپ کی ماں کو مارا جائے، آپ کی وجہ سے آپ کو باپ کو مارا جائے؟ اگر آپ کہتے ہیں نا محبت محبت محبت، تو مکاشفہ کی کتاب پڑھیے، آگ میں کون جا رہے ہیں۔ پیدائش کی کتاب پڑھیے، نوح کے زمانہ میں کیسے خدا نے سمندر کے اندر سب کو غرق کر دیا۔ کیا اس میں پریگننٹ عورتیں نہ تھیں؟ کیا اس میں بوڑھے نہ تھے؟ کیا اس میں چھوٹے چھوٹے بچے نہ تھے؟ خدا جب مارنے کو آتا ہے تو کسی کو نہیں چھوڑتا، نسلیں برباد کر دیتا ہے۔ پڑھیے خدا کو تاکہ خداوند آپ کو اپنی طرف لائے اور آپ خداوند کے فضل سے بچے رہیں اور دوسروں کو بھی بچانے کا وسیلہ بنے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔